अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं रज़वान रफ़ीक बाजवा रोशन साहिब वेलफेयर न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम 3 मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले PIA के बहरान पर गुफ्तगू होगी। PIA शदीद माली मुश्किलात का शिकार हो गई है। दूसरा हमारा मौजू कपास की फसल पर सफ़ेद मक्खी ने जो हमला किया है उसके मुतल्लक है। तीसरा हमारा मौजू डेंगू स्प्रे के हवाले से है कि जहाँ ये मच्छरों को मार रहा है वहाँ दूसरे इसके नुकसानात जो हैं वो क्या सामने आए हैं। इसी तरह एक चौथा मौजू भी अभी अभी मुझे याद आया, तो मैंने सोचा वो भी आपके गोश गुजार करना ज़रूरी है, बल्कि ये हमारी ज़िंदगियों के लिए बहुत अहम है। जब तक आपके सामने ये वीडियो पहुँचेगी, हो सकता है कि उस वक़्त तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद इजाफ़ा कर दिया जाए। जो ख़बरें आ रही हैं उनके मुताबिक ख़ाम तेल की कीमतों में रोज़ाना इजाफ़ा हो रहा है और इसी बिना पर हुकूमत की तरफ से जो ख़बरें मिल रही हैं उनके मुताबिक 15 से 20 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल जो है और जो दूसरी पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनकी कीमतों में इजाफे का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। अब देखते हैं कि हुकूमत इस पर क्या फ़ैसला करती है, क्योंकि मैंने पहले ही आपसे अर्ज़ की थी जब जो आखिरी हमारी मुंतखब हुकूमत ख़त्म हुई है, उस वक़्त मैंने कहा था कि ये लोग तो अवाम के वोट लेकर आए हैं और फिर इन्होंने अवाम में ही जाना है, इसलिए इनसे तो आप पूछ सकेंगे, लेकिन जैसे ही निगरान हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आएगी तो ये वो लोग हैं जिनको तो कोई जानता भी नहीं है। ये आए हैं, चले जाएंगे, कुछ यहाँ के हैं, कुछ बाहर भी चले जाएंगे, लेकिन इनके चेहरों को भी कोई नहीं पहचान सकेगा और ना ही इनके नाम जो हैं वो अवाम को याद रहेंगे। तो इसलिए इनसे मुश्किल फ़ैसले, जो हमारा एक रवायती जुमला बन चुका है, मुश्किल फ़ैसले वो करवाए जाएंगे। तो अब देखते हैं कि निगरान हुकूमत आज रात को क्या सरप्राइज़ जो है वो अवाम को मिलता है। सरप्राइज़ ही कहा जा सकता है, क्योंकि कीमतें कम होने का तो कोई नज़र नहीं आ रहा, और अगर कीमतें कम होती हैं तो उसे आप सरप्राइज़ नहीं, उसे आप मौजज़ा तस्वर कीजिएगा, और अगर बराबर रहती हैं तो कुछ फिर सब्र से काम लें, और अगर बढ़ जाती हैं तो फिर जो आपका दिल कहे आप हुकूमत के बारे में कहने में आज़ाद हैं, उसमें ना तो हम आपको रोक सकते हैं और ना ही हमारा ये काम है कि हम आपको बोलने से रोकें। बहरहाल जो भी कहें वो उस हद में रह के कहें कि आपको और आपके घर वालों को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। बहरहाल सबसे पहले चलते हैं PIA की तरफ। PIA गुज़श्ता कुछ सालों से मुसलसल खसारे में ये एयरलाइन जो है वो चल रही है। इसमें मुख्तलिफ़ जो वज़रा मुख्तलिफ़ हुकूमतों के आए हैं
انہوں نے اپنے تئیں اسے اپنے جو منصوبے وہ بناتے تھے اس کے مطابق چلانے کی کوشش کی. پھر حکومت کی طرف سے اس کو مدد مل جاتی تھی. لیکن جو موجودہ صورتحال ہے وہ بہت دردناک اور گمبھیر ہو چکی ہے. حکومت نے نجکاری جو کمیشن ہے اس کے ذریعے اب اسے پرائیویٹ جو کمپنیز ہیں ان کے حوالے کرنے کے متعلق سوچ رکھا ہے اور اس کی نجکاری کا پلان تیار کیا جا رہا ہے. صورتحال کچھ یوں ہے کہ جو پی آئی اے کے طیارے ہیں وہ گراؤنڈ ہو چکے ہیں. تقریباً 15 کے قریب طیارے بتایا جا رہا ہے کہ وہ تیل نہ ہونے کی وجہ سے اور عملے کو تنخواہیں نہ ملنے کی وجہ سے یہ طیارے گراؤنڈ ہیں، اور ساتھ ہی ان کے جو پرزہ جات ہیں وہ بھی اویلیبل نہیں ہیں. جو ان کی مینٹیننس ہے وہ بھی کرنا مشکل ہو چکا ہے. اس لیے نہ تو ان کے ریپیئرنگ کے لیے کوئی پرزہ جات مل رہے ہیں، نہ ہی ان کو چلانے کے لیے پائلٹس مل رہے ہیں، اور نہ ہی اس میں تیل ڈالنے کے لیے جو ہے وہ حکومت کے پاس پیسے ہیں. حکومت کی طرف سے ابھی تک پی آئی اے کو کوئی مدد نہیں کی جا رہی، اور ایک پرسرار سی خاموشی ہے. شاید ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ اس کو اس حالت میں لایا جائے کہ مجبوراً پھر اس کی نجکاری جو ہے وہ کی جائے. ہمارے ملک میں اس سے پہلے بھی نجکاری کے بہت سے منصوبے سامنے آئے، بہت سی چیزیں نجکاری کے مراحل سے گزری، لیکن ان میں کرپشن اور یہ کمیشن وغیرہ کے ایشو جو ہیں، یا مفادات کا ٹکراؤ، مطلب کسی عزیز رشتہ دار یا دوست کو انوالو کر لینا، ایسے مسائل بہت سامنے آئے. اب دیکھتے ہیں کہ پی آئی اے کے متعلق حکومت کیا فیصلہ کرتی ہے، لیکن جو ابھی تک کی تازہ ترین صورتحال ہے اس کے مطابق پی آئی اے کے طیارے مسلسل گراؤنڈ ہو رہے ہیں، اور بہت سی پروازیں منسوخ کی جا رہی ہیں. جو خاص طور پہ بیرون ملک جانے والے شہری ہیں وہ شدید مشکلات کا شکار ہیں. کچھ باہر سے جنہوں نے آنا تھا وہ وہاں پھنسے ہوئے ہیں کیونکہ طیارے اویلیبل نہیں ہیں. ان کے پارٹس ہمارے پاس نہیں ہیں کہ کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو اس کو کس طرح درست کیا جائے. نظر یہی آ رہا ہے کہ حکومت پرائیویٹ شعبے پی آئی اے جو ہے وہ اس کو پرائیویٹ شعبے کو دینے کی پوری تیاری کر چکی ہے. اب یہ عمل کتنا شفاف ہوگا یہ اب آنے والے دنوں میں، اور جو لوگ اس پہ گہری نظر رکھ رہے ہیں وہ یقینی طور پر بتائیں گے کہ یہ نجکاری کس حد تک سود مند ہے. دوسرا ہمارا جو ایشو آپ کو میں نے بتایا کہ کپاس کی فصل پہ جو ہے وہ سفید مکھی نے حملہ کر دیا. کپاس کی فصل آپ جانتے ہی ہیں کہ زیادہ جو ہے ہمارے یہ جنوبی پنجاب کے جو علاقے ہیں وہاں پہ یہ فصل ہوتی ہے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ سینکڑوں ایکڑ جو اراضی ہے وہ اس سے متاثر ہوئی ہے. حکومت کی طرف سے اعلانات کیے جا رہے ہیں، کچھ جو بڑے ذمہ دار ہیں انہوں نے اپنے طور پر اس کے لیے اقدامات کیے ہیں، لیکن صورتحال کچھ زیادہ خراب ہے. اس لیے حکومت اس پہ کوئی فوری اقدامات کرے تو یہ فصل بچ سکتی ہے، ورنہ جتنی
تباہی نظر آ رہی ہے، اس سے نظر یہی آ رہا ہے کہ جو ہمارا ہدف ہے کپاس کا، وہ اگر یہ حملے جاری رہے تو پھر مشکل ہو جائے گی کہ ہم وہ ہدف حاصل کر سکیں۔ اور پاکستان پہلے ہی شدید مشکلات میں گرا ہوا ہے، ساتھ سیلاب نے بھی جو بھارت کی طرف سے پانی آیا تھا اس کے باعث وہاں بھی کافی فصلیں جو ہیں وہ تباہ ہوئی ہیں، اور لوگ امداد کے بھی منتظر ہیں۔ اور اب یہ سفید مکھی کا جو حملہ ہے، اس نے مزید صورتحال کو خراب کر دیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ حکومت یہاں پہ کیا اقدامات کرتی ہے۔ تیسرا جو ہمارا مسئلہ جو میں نے آپ کو ایشو بتایا تھا وہ ہے ڈینگی سپرے۔ ڈینگی سپرے یہ جو آج کل کے دن چل رہے ہیں، مطلب جب نہ موسم زیادہ گرم ہوتا ہے اور نہ ٹھنڈا ہوتا ہے، یہ سردیاں جانے کے بعد 1-2 مہینے اور سردیاں آنے سے پہلے اس میں شدت آ جاتی ہے، کیونکہ شدید گرمی میں مچھر جو ہے وہ قدرتی طور پر خود ہی ختم ہو جاتا ہے، یہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ پھر برسات شروع ہوتی ہے اور اس میں پھر مختلف جگہوں پہ جو پانی کھڑا ہوتا ہے اس میں یہ مچھر کی افزائش ہوتی ہے، اور اس کے پھر وار جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں اور شہری اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اب بھی یہ ڈینگی کی جو صورتحال ہے وہ دن بدن اس کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور مریض ہسپتالوں کو پہنچ رہے ہیں۔ اس کے لیے حکومت مختلف جگہوں پہ سپرے کرتی ہے، اور اس کے لیے کھلے جو میدان ہیں، باغ ہیں یا باغیچے ہیں، یا کوئی اپنے طور پر گھروں میں سپرے کروانا چاہتا ہے تو وہ سپرے کیا جاتا ہے۔ پہلے یہ کچھ اطلاعات 1-2 جگہوں سے آئی تھی کہ ڈینگی نے شہریوں کو متاثر کیا ہے، اور جہاں پہ سپرے ہو رہا ہے وہاں سے اطلاعات موصول ہوئی کہ کچھ جو لوگ ہیں وہ متاثر ہوئے اور ان کی حالت خراب ہوئی ہے۔ کئی دفعہ اسکولوں میں بھی ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے آپ کو احتیاط کرنی چاہیے کہ آپ جب سپرے ہو رہا ہو تو آپ ذرا وہاں سے دور رہیں، بلکہ کوئی 1-2 گھنٹہ اگر گھر میں کروایا تو آپ ذرا کھلی جگہ پہ بیٹھیں۔ اس کے بعد ڈینگی سپرے کے جو مزید نقصانات ہیں وہ یہ ہوئے ہیں کہ یہ جو آپ جنہیں فلائی برڈز یا تتلیاں آپ کہتے ہیں، مختلف کلرز کی ہوتی ہیں، بڑی خوبصورت، یہ آپ کو باغوں میں اور آپ کے باغیچوں میں اڑتی ہوئی جب نظر آتی ہیں تو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے۔ وہ ڈینگی سپرے سے یہ جو تتلیاں ہیں یہ ان کو بہت نقصان ہوا ہے۔ جہاں جہاں بڑے باغوں میں بھی ملک بھر میں جہاں بھی یہ سپرے ہوا ہے وہاں یہ ان کی افزائش رک گئی ہے، بلکہ جو پہلے سے موجود تھی وہ بھی ختم ہو چکی ہیں۔ اور اسی دوسری طرف اگر دیکھیں تو جو شہد کی مکھی ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہوئی ہیں۔ باغوں میں جہاں شہد قدرتی طور پر مکھیوں کے یہ شہد کے جو افزائش ہوتی ہے جہاں پہ، وہاں سپرے کی وجہ سے وہ عمل رک گیا، اور اس سال جو بڑے بڑے درختوں پر شہد کی مکھیاں اپنا گھر بنا کے
اس میں شہد کا عمل مکمل کرتی تھیں، وہ اب ختم ہو گیا، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ شاید کہیں جہاں سپرے نہیں ہوا وہاں یہ ہو، کیونکہ صرف وہ گاری ختم نہیں ہوئے، وہ مکھیاں بھی ساتھ اس کے سپرے کے، جہاں ڈینگی مچھر کی ہلاکت ہو رہی ہے وہاں مکھیاں جو ہیں وہ بھی ختم ہو رہی ہیں، اور اسی طرح دوسرے ایسے کئی کیڑے مکوڑے جو کہ ضروری ہیں ہمارے ماحول کو بہتر رکھنے کے لیے، کیونکہ وہ کچھ ایسے اس میں کیڑے مکوڑے بھی ہیں جو انسانی صحت کے لیے مضر، جو دوسری چیزیں ان کو وہ قدرتی طور پر مطلب خود ہی ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ مچھر کے ساتھ یہ جو دوسری صورتحال پیدا ہو رہی ہے، یہ بھی ایک خطرناک عمل ہے، اور اس سے ماحول کی جو خوبصورتی ہے وہ متاثر ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں متعلقہ کام کو کچھ غور کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اس کا سد باب کیسے ہو سکتا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں جو آج ایک مہنگائی کے نئے وار کی آمد کا امکان ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ 15 سے 20 روپے عالمی صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو عالمی سطح پہ قیمتیں بڑھی ہیں، 15 سے 20 روپے قیمت بڑھے گی۔ اس سے یقینی طور پہ جو ہماری معیشت ہے اس پہ برے اثرات پڑیں گے، اور مہنگائی جو ہے وہ مزید بڑھنے کا امکان پیدا ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے جو عام آدمی متاثر ہوگا وہ اس کی اپنی سواری ہو یا وہ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتا ہو، وہ اسی دن ہی وہ اس کے کرائے پبلک ٹرانسپورٹ کے بھی بڑھ جائیں گے، اور جب کسی نے ذاتی سواری استعمال کرنی ہے تو اس کے لیے بھی مشکل صورتحال پیدا ہوگی، اور اسی کے ساتھ جو دوسری روزمرہ کی اشیاء ہیں ان کی قیمتوں میں بھی مزید اضافہ ہو جائے گا۔ نگران حکومت کو عوام کے لیے کوئی ریلیف دینے کا شاید انہوں نے نہ سوچا، اور نہ ہی وہ یہ سوچ رہے ہیں۔ ان کے پاس ایک ہی ایجنڈا ہے کہ ہم نے ملکی معیشت کو چلانا ہے، اس کے لیے چینی، آٹا، کھاد، بجلی اور گیس چوری کرنے والوں کے خلاف چھاپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس سارے عمل سے تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا کہ معیشت پہ کیا مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ایسے سلسلے پہلے بھی کئی بار ہوئے۔ اب اس بار اسے بہت زور و شور سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ نہ رکنے والا سلسلہ ہے، تو امید کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی معیشت بہتر ہو جائے اور عوام سکھ کا سانس لیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔